بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان جو مہمان گرامی ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان میں جناب شبر زیدی صاحب، ایکس فارمر ایف پی آر چیئرمین، ایکس پروونشل منسٹر اینڈ بورڈ آف گورنرز آف مینی انسٹیٹیوشنز and advisor to many committees of the government and the chartered accountants societies. The next to Shabar Zaidi Sahab, there is another very heavyweight guest, Sayyid Asad Ali Shah Sahab. He is over 30 years of experience in his public administration and is an orator at the national and international level. He is also the fellow chartered accountants. He worked for the public administration, particularly in Sindh. And next to it is the climate expert, Ms. Afia Salam Sahiba. She is basically a geographist, but she is a renowned journalist, and she worked hard and a lot on the environment and the policy, and particularly to the gender participation in the elevating the environmental sustainability. Then next to it, a new area of environmental sustainability, that is Naveed Abbas Mehman Sahab. He is a digitalized expert. He worked a lot in the process of automations in public administration, and he has his services in customizing the customs and the FPR. So let's start with the title today. That is on the sustainable economies, balancing growth and environmental responsibility. So before starting discussing this issue, I just would like to have few words. Words is that, environmental sustainability is the core issue of today's world. We stuck with the climate change, deforestation, pollution, biodiversity, water scarcity, soil degradation, etc., etc. And having said this, we need to address what? We need to address sustainability with economic policies. We need to seek balance between economic growth and social equity and the environmental protection. And we need to identify the challenges and risks involved in getting the economic growth with environmental sustainability. So to come up with the discussion, let me open the question with Shabbar Sahab. کیا اقتصادی ترقی ماحولیاتی پائیداری سے متصادم ہے؟ Is economic growth at odds with environmental sustainability? Thank you, Ramesh, for giving me this chance. Dekhiye, as far as I would limit it to the Pakistan context, Pakistan is facing a very strong movement towards economic growth, and we are not able to match the region in the economic growth. So, but at the same time, we are also required to meet the sustainable and the climate standards which are prescribed internationally. So we are in a very difficult position, and our position is slightly more difficult than the other parts of the world, because we have to gear up our economic growth in exponentially high order, and at the same time we have to maintain the international standard for sustainability. And let me just clarify my position with the practical example. Whenever my clients and my people, they export the products in Pakistan, which is generally mostly rice and textile and the things, then there is a very strong requirement of the buyer side that the sustainability standards are met. And there are many
cases where we are not compatible with those standards. So Pakistan in practical sense is in a problem because, for example, in Faisalabad, there is a serious problem of the pollution of the used industrial water. There is a serious problem of the used industrial water in Kasur. There is a serious problem of the used industrial wastage in Karachi. So I would say that Pakistan is facing a very difficult time, but we have to meet the sustainability standards, and Pakistan has to jot out a very serious plan for this purpose. Otherwise, at the moment, I would have to candidly say that whatever we do, what the jargons we use, whatever terms we use, we borrow it from somewhere else. ہمارا اپنا سبجیکٹ نہیں ہے یہ, ہم نے باہر سے بورو کیا ہے. ایز یوزول ہمیں کچھ نہیں پتا کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے, یہ بس ایک جارگن چل رہا ہے, ہم نے بھی اس کو چلا دیا ہے. بٹ ہمارا جو انٹرنل, ہمارا جو اپنا ہوم گرون, اس پہ کوئی کام نہیں ہے. مطلب ہم جنرلی, میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ ایک ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے. ہمارا اپنا کوئی ہوم گرون, جب تک آپ اس کو ہوم گرون نہیں کریں گے, جب تک لوگ اس کو بائی نہیں کریں گے, ابھی ہمیں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے. ہم کلائمیٹ چینج کا لفظ ہی ہم انگریزی میں بولتے ہیں, اردو میں تو لفظ بھی نہیں ہے اس کا مطلب انگریزی میں, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. اردو میں ماحولیاتی آلودگی, تو آدھے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں کیا اس کا مطلب کیا اردو میں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک انگریزی کی ٹرم ہے. تو میری آپ سب سے جو بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگوں کو یہ درخواست ہے, یا میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پہلے اس سبجیکٹ کو اون کریں. بہت شکریہ شبر صاحب. لیکن یہ کہ میں آپ ہی سے سوال کرتا ہوں, آپ نے یہ کہا کہ یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. دیکھیں, اب جاپان یا ڈیولپڈ سوسائٹیز کی آپ ایگزامپلس کو لیجئے, انہوں نے اپنی سوسائٹی کو, اپنے انوائرمنٹل کنٹرول کو اپنے کولونائزیشن سے خود سے گلیاں صاف کر کے اپنے اس ماحول کو, پولیوشن کو صاف کیا ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے کون سی ٹریننگ آئے گی, یہ کون سی ایجوکیشن دینی پڑے گی لوگوں کو؟ سر, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جاپان نے سوسائٹی کو خود سب سے صاف کر دیا. آپ بہت اچھی بات کی ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی. جاپان وہ ملک ہے جس کے اوپر 2 ایٹم بم گرے, مگر جاپان نے آج تک کبھی امریکن کو گالی نہیں دی. آپ کے اوپر بم بھی نہیں گرا مگر آپ روزانہ امریکن کو گالی دیتے ہیں. تو آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ پاکستان کا مقابلہ جاپان سے کر رہے ہیں. مطلب خدا کا واسطہ ہے, آپ یہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں. جاپان کا بادشاہ دیکھیں آپ, انہوں نے ان کے اوپر 2 ایٹم بم گرائے امریکہ نے. آج تک کبھی میں نے کسی جاپانی کو امریکن کے خلاف بات کرتے نہیں دیکھا. وہ انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے, جنگ ختم ہو گئی, اب ہم اپنی ترقی کریں گے. دیکھیں, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, آپ کو پاکستان کے معاشرے کی ایتھوس چینج کرنی پڑیں گے. ایتھوس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر آپ کا گھر صاف ہوتا ہے, گلی صاف نہیں ہوتی. آپ کراچی میں چلے جائیں, سب کے گھر بہت صاف ہے, گلی صاف نہیں ہے. یہ ہے پرابلم کلائمیٹ چینج کی, انوائرمنٹ کی. ہم کوڑا اس طرح کر کے گلی کے باہر پھینک دیتے. ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ گلی صاف ہوگی یا نہیں ہوگی. ہماری گلی اس لیے صاف نہیں ہوتی, میں بار بار ایک دفعہ پہلے بھی یہاں پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ہماری گلی اس لیے صاف نہیں ہوتی کہ ہمارے سب کے بچوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں نہیں رہنا, امریکہ میں رہنا ہے. گلی صاف اس وقت ہوگی جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں بھی یہاں رہوں گا, میرا بیٹا بھی یہاں رہے گا, اور میرے بیٹے کا بیٹا بھی یہاں رہے گا, میرے بیٹے کا بیٹا بھی یہاں رہے گا. آپ سب تو یہاں ٹرانزیشن پلیٹ فارم میں بیٹھے ہیں, ہم تو پلیٹ فارم میں بیٹھے ہیں. پاکستان کسی بھی پاکستانی کے لیے اسٹیشن نہیں ہے, یہ پلیٹ فارم ہے. یہاں ہم ٹرین سے آئے ہیں, اب آگے نکل کے جانا ہے ہمیں. تو جب تک آپ اس پلیٹ فارم کو ٹرین میں تبدیل نہیں کریں گے, یہ کلائمیٹ کی باتیں کرنا ہے, بیکار کا بات ہے, ٹائم ضائع کرنا ہے اپنا بھی کہ جی کلائمیٹ کیسے چینج ہوگی. آپ ذرا جا کے دیکھیں مینگرووز کی حالت, کے پی ٹی والوں نے جو حال کیا ہوا ہے کراچی میں, یہ جو جس طرح سے انہوں نے یہ بائی کلاچی کے آس پاس. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, میں دوبارہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کلائمیٹ یا انوائرمنٹ لوگوں نے بنانی ہے. آپ اس کو امریکن ایڈ سے یا کاربن کریڈٹ سے یا ان چیزوں سے آپ اس کو امپروو نہیں کر سکتے. اب سیکنڈلی ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
کہ کلائمیٹ چینج کے لیے آپ کو ریجن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. لاہور میں جو پولوشن ہو رہی ہے وہ امرتسر سے آ رہی ہے, وہاں سے تو ہماری جنگ ہے. تو امرتسر سے جو پولوشن آ رہی ہے وہ کیسے روکیں گے؟ ہواؤں میں تو لڑائی نہیں لڑ سکتے نا, وہ جلاتے ہیں, ہماری پولوشن ہماری طرف آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم اس وقت صحیح ہوں گی جب ہماری ایتھوس صحیح ہوگی, ہماری ایتھوس صحیح ہوگی. اور یہ بات جب کبھی آپ نے کسی جمعے کے خطبے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نامدار نے یہ کہا تھا کہ صفائی نفس ایمان ہے. جب وہ صفائی نفس ایمان کی بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں جسمانی صفائی کی. انہیں یہ پتہ ہے جس میں گلی بھی شامل ہے, کیونکہ مدینے میں گلی بھی ہوتی تھی. ان کے دماغ میں صفائی نفس ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے کپڑے پہن لو, نہا لو, ٹھیک ہے نا. صفائی نفس ایمان جب انہوں نے کہا تھا, وہ ایک سمجھدار آدمی آیا تھا 570 ہجری میں, اس نے کہا تھا صفائی نفس ایمان ہے. انوائرمنٹ کی بات تو وہ کر کے چلا گیا تھا, مگر ہم جاہل کے بچے آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ صفائی نفس ایمان کا مطلب شہر ہوتا ہے. شبر صاحب نے تو کاربن واربن کی باتوں کو ایسے ہی قرار دیا. حالانکہ سید اسد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں, یہ بتائیں گے ہمیں کہ ڈیلٹا کاربن پروجیکٹ کیا ہے, ہم کر کیا رہے ہیں سندھ کے اندر. اتنا کچھ کام ہو گیا ہے اور وہ ماڈل جو ہے وہ پاکستان وائڈ کیوں نہیں ایکسٹینڈ ہو سکتا؟ پلیز اسد صاحب. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much for having this discussion in this conference and inviting me and this panel. I would have wished that we should have had some younger people in the panel also. I think one of the issue ہمارے ملک میں یہ بھی ہے کہ ہم ینگ لوگوں کو امپاور نہیں کرتے, جو ابھی تک 50-60 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں نا سارا ملک بھی چلا رہے ہیں اور ہر چیز میں منوپلی بنائی ہوئی ہے ہم نے. تو کمنگ ٹو I'll come to the ڈیلٹا کاربن پروجیکٹ, بٹ ویری بریفلی آپ کا جو ارلیئر سوال ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا اکنامک گروتھ اینڈ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی یہ کانفلکٹنگ ایشوز ہیں یا کمپلیمنٹری ہیں؟ تو آئی وڈ سے دونوں ہیں. دیر آر ایگزامپلس جہاں پر آبویسلی کانفلکٹ ہے. مطلب انرجی میں آپ اگر ایگزامپل لے لیں تو جب ہم کول بیسڈ جنریشن کرتے ہیں وچ از دا موسٹ اکنامیکل, جو پوری دنیا کول کی بیسس پہ 100 ایئرز سے زیادہ, اور ابھی بھی انڈیا چائنا سب سے زیادہ پولیوٹرز ہیں, وہ کول سے جنریٹ کرتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا جو اکانومی کا مسئلہ ہے انرجی کا ہے نا, بیکاز ہر انرجی کاسٹ از ویری ہائی اور ہم امپورٹڈ اس کی بیسس پہ فیول کی بیسس پہ ہم اپنی بجلی جنریٹ کرتے رہے ہیں, وچ واز ویری ایکسپینسو, جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہے, جس کی وجہ سے ملک نہیں چل رہا. ون آف دی میجر ایشو. اینڈ unlike China and unlike India, we did not develop our indigenous coal. It took us, اگر ہم 50 سال پہلے کول ڈیولپ کر لیتے, کول از دا چیپسٹ آف انرجی سورس, رائٹ, اور پوری دنیا یوز کرتی ہے. تو یہاں تو کانفلکٹ ہے. اب ہم نے جب ڈیولپ کیا تو دنیا کہتی ہے یو کی ناٹ جنریٹ کول انرجی آن دا بیسس آف کول بیکاز انوائرمنٹل پولیوشن ہوتی ہے. اس میں بھی آئی تھنک وی ہیو ٹو اپریشیٹ کہ اٹس ناٹ اے فیئر ورلڈ آلسو. وی آر ناٹ پولیوٹرز آن اے گلوبل لیول. ہم تو 1% بھی نہیں ہے ہمارا جو امپیکٹ ہے, فٹ پرنٹ ہے کاربن ایمیشنز میں. بٹ اینڈ وی گیٹ دی the disasters that we have, one of the most disaster prone countries. Overall environmental pollution وہ ہمارا قصور نہیں ہے. جو شبر نے بات کی وہ بھی صحیح ہے, مطلب ہمارا اپنا بھی مطلب وی ڈونٹ چیلنج, وی ڈونٹ امپروو, یہ کلینلینس, یہ ساری چیزیں انوائرمنٹل میں آتی ہیں. تو دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ جب ہم سسٹینیبلٹی کی پاکستان میں بات کرتے ہیں, دیر آر فیو کمپنیز, there are instances in the government where we have complemented the environmental sustainability and growth. اس کا examples جو ہیں یہ جو آپ نے پروجیکٹ کی بات کی, we have this project
Sindh government, has billions of mangroves are being planted. It's the world's largest project, blue carbon delta project, जिसमें $40-50 million गवर्नमेंट ने अर्न भी किए हैं through carbon credits. So we have that example here, but जहाँ पर we are also getting money. It is providing us economic benefits. There are many companies जिन्होंने अपनी, जो शबर ने example दी, you see there are two reasons. मैं इसको आपको ज़रा conclude करके बताऊं कि private sector में sustainability वो companies करती हैं जहाँ पर या तो जो बाहर buyers बैठे हुए हैं उनकी requirement है, या फिर वो जब देखते हैं कि if we convert from thermal generation to the renewables तो वो ज़्यादा economical है. ज़्यादातर एनर्जी में आपको एग्जांपल्स नज़र. अब अगर आप 15 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त जो है रिन्यूएबल वाज वेरी एक्सपेंसिव, तो नोबडी वाज थिंकिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी. जब रिन्यूएबल्स सस्ते हो गए हैं तो एवरीबडी इज थिंकिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी. तो बात यह है कि जहाँ पर सस्टेनेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, वहाँ पर एंड देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पर करती है अब जो है ना, स्पेशली एनर्जी साइड में, तो वहीं आपको नज़र आएगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है. लेकिन बाय एंड लार्ज सस्टेनेबिलिटी सिर्फ बातों से नहीं होगी या रिक्वायरमेंट मतलब रेगुलेशन से नहीं होगी. देयर हैज़ टू बी द इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी हैव टू गो टुगेदर. And today the biggest example that I can quote to you is Mr. Trump. He has withdrawn from Paris agreement, right? तो अब वहाँ स्वाय यूरोप के अब कोई बाकी सारी लिप सर्विस ही है ना, environmental sustainability, carbon credits market भी सही नहीं बनी. Frankly, it's so complex. तो बात ये है कि it's only the European Union and few countries, maybe Japan, few other countries, who really are sold to the idea of sustainability and climate change. US currently, they don't care. They say, first of all, we need to think of our people, their earnings, their growth. Same as China, same as India. So, by and large, that is the situation. True. देखिए, आपकी बात दुरुस्त है. देखिए, लेकिन उसके बावजूद हमें अब जाहिर है उन टारगेट्स को, हमें इस दुनिया में रहना है और दुनिया जो टारगेट कर रही है से हमें 2030 तक 45% कार्बन एमिशन को ग्लोबली कम करना है. और ये एक टारगेट है पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज वालों की तरफ से, और पेरिस एलानिया यही है. और इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं अब सवाल करूँगा मिस मैडम आफिया सलाम साहिबा से कि क्या तैयारी हम कर सकते हैं, क्या हो गई है और हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा फ्यूचर में. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम आप सबको. हमेशा बहुत खुशी होती है जब ज़ैबिस्ट आती हूँ. यहाँ एक विज़िटिंग फैकल्टी के तौर पे भी मैं ताल्लुक़ रहा है. अच्छा, मुझे अब आजकल जब भी मौका मिलता है इस मौजू पे कुछ बात करने का, तो जैसे हम कहते नहीं है कि सुई अटक गई है, तो मुझे लगता है कि मैं बस वही बातें दोहराई चले जाती हूँ. लेकिन उनके अलावा फिर मेरे पास कोई बात है नहीं करने की. सबसे पहली बात तो ये है कि क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट दो अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग चीज़ें हैं. कचरे से, कुछ जलाने से, गंदगी से क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, वो एमिशंस की वजह से हो रहा है, जो कि कुर्राए अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ रहा है. उसकी वजह से जो पूरा आपका मौसम का निज़ाम है वो आउट ऑफ सिंक हो गया है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज है. ठीक है, तो वो जो हम पोल्यूशन की बात करते हैं वो काम हैं जो हम गलत कर रहे हैं और उनको हम फिक्स कर सकते हैं, वो करना छोड़ के. ठीक है, उनको फिक्स करके
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تعلیمات ہماری مطلب تعلیم مل گئی، تربیت کہاں چلی گئی جس میں ہم اپنے گھر کے علاوہ بھی صفائی کا خیال رکھا کرتے تھے نا. یہی ہماری کئی نسلوں سے یہی تربیت تھی، لیکن ہم کہیں وہ بھول گئے. بٹ دیٹ از ناٹ دی مین پرابلم. اگر ہم کلائمیٹ چینج پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں ان دونوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سسٹینیبلٹی کا تعلق دونوں سے ہے. اس میں انوائرمنٹ بھی آتی ہے اور کلائمیٹ چینج بھی آتا ہے. اچھا، 2-3 کچھ، آپ سب بہت باشعور اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے سب کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس بھی ہے، ایکسیسیبلٹی بھی ہے. تو میں کسی بات کی ڈیپتھ پہ نہیں جاؤں گی. آئی جسٹ ٹرائی ٹو لینڈ اے فیو پوائنٹس، کیونکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ویریفائی کر سکتے ہیں، رد کرنا چاہیں تو رد کر سکتے ہیں، اور اس کو اگر آپ اگری کریں میری باتوں سے. ایک تو یہ ہمیں اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج کے ہم اس میں بالکل جیسے اسد علی شاہ صاحب نے کہا کہ وی آر ناٹ دا کلپریٹس. 0.85 ہمارا پرسنٹ ہے ہمارا اس کے اندر کنٹریبیوشن گلوبل ایمیشنس کے اندر. لیکن جب آپ دیکھیں تو ٹریجیکٹری ہماری بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ جیسے کہا کہ ہماری گروتھ ایک ضرورت ہے. ہم ایک بہت ہی زیادہ ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں. وہ آئی ڈونٹ نو بڑا اچھا لفظ ہے وہ، ڈیولپنگ کنٹری ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیے آس پاس تو وی آر ریئلی انڈر ڈیولپڈ. شہروں کے اندر آپ کو نظر آتا ہے. آئی ٹریول اکراس دا کنٹری اینڈ آئی فیل ایوری 150 kilometers آئی گو، آئی ایم ٹریولنگ ان اے ٹائم ٹنل، کہ پیچھے کی طرف جا رہی ہوں میں. تو وہاں کے لوگوں کے جو حالات ہیں، ہمیں ان چیزوں کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم کلائمیٹ چینج کے اب امپیریٹیوس کیا ہیں. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا جو 1.5 ڈگری پری انڈسٹریل لیول ٹیمپریچر کو لمٹ کرنے کی باتیں تھیں، وی آر بیونڈ دیٹ. وی آر بیونڈ دیٹ 1.5 ڈگری. ٹھیک ہے، آلریڈی 2 سے اوپر جا چکا ہے. اچھا، 1.5 ڈگری کے اوپر بھی انہوں نے جو بتایا تھا کہ اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا اگر ہم نے اس کو کراس کیا، وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اب جو کنورجنس ہے پورا کلائمیٹ سائنٹسٹ کا، یا پوری وہ جو فریٹرنیٹی، ناٹ نیسسرلی جسٹ سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ، ایوری بڈی ایلس، از کہ وی ہیو اے ٹرپل پلانیٹری کرائسس. ٹرپل پلانیٹری کرائسس میں ایک تو آپ کا کلائمیٹ چینج کے جتنے بھی وہ مائل سٹونز ہیں جس کو ہم ٹپنگ پوائنٹس کہتے ہیں، ہم بہت سے ٹپنگ پوائنٹس کراس کر چکے ہوئے ہیں. پھر دوسرا ہے آپ کا بایو ڈائیورسٹی لاس. آپ کی ہیبیٹیٹ لاس ہو رہی ہے آپ کی گرمائش کی وجہ سے. آپ کی جو وہاں کی بایو ڈائیورسٹی ہے، چاہے وہ آپ کی جڑی بوٹیاں ہوں، جھاڑیاں ہوں، پودے ہوں، وہ وہاں ناپید ہو جائیں گے. وہاں کے ظاہر ہے ان کے اوپر جو ڈپینڈنٹ آپ کی لائف فارمز ہیں وہ وہاں ناپید ہو جائیں گے. اور کوئی وجہ ہے کہ اس کو ایکو سسٹم کہا جاتا ہے، کیونکہ لینئر نہیں ہے، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. ٹھیک، ایک یہ چیز ہے. اور تیسرا ظاہر ہے پولوشن ہے. پولوشن کا ایک انبار ہے پوری دنیا کے اندر ہے. سو ہم اس کو ابزالو کرنے والی بات نہیں ہے کہ جی باقی دنیا بھی اسی طرح سے کر رہی ہے ہم بھی کریں. نو، اٹ از ہرٹنگ اس. تو لیٹس فکس دا تھنگز دیٹ آر ہرٹنگ اس. آئی ٹوٹلی اگری وتھ مسٹر شبر کہ ہم پاکستان پہ فوکس کریں. اوکے، ٹھیک ہے. تو اس میں ابھی آپ دیکھیے کہ پاکستان کے کیا اس میں ابھی لیٹسٹ جو جرمن واچ ایک عالمی تھنک ٹینک ہے جو ہر سال ایک ولنریبلٹی انڈیکس دیتا ہے، بناتا ہے کنٹریز کا. دنیا میں تقریباً 190 یا 186 کنٹریز ہیں. 186 آئی تھنک یو این ممبرز ہیں، کچھ اور ان کے علاوہ ملک ہوں گے. آپ سمجھیں تقریباً 200 ممالک ہیں. وی آر نمبر 1 ناؤ. پچھلے 1.5 ڈیکیڈ سے ہم ٹاپ 10 میں تھے. تو ہمارے ہاں وہ جو اس کی ریئلائزیشن ہے، یہ اسپل اوور ہونی چاہیے پوری سوسائٹی کے اندر. یہ اگر میرا تعلق انوائرمنٹ سے ہے تو صرف مجھے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے. آج کل چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، یہ اس کے مینیجرز کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کلائمیٹ چینج کے کیا فال آؤٹ ہو سکتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی کا تعلق کس سے ہے؟ اٹس ناٹ جسٹ اے اسپورٹ، اٹس این انڈسٹری، اٹس لائیولیہڈز، اٹس اے لاٹ آف منی. تو میں صرف اسپورٹس کا اب آج کل اس لیے حوالہ دیتی ہوں کہ لوگ اسپورٹس کو ایک فریولس ایکٹیویٹی سمجھتے ہیں نا، کہ ٹھیک ہے یہ کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے. اسد صاحب نے تو آپ کو باقاعدہ انڈسٹری کا، شبر صاحب نے اکانومی کا ذکر کیا. لیٹ می جسٹ تھرو دا لوور تھنگ کہ آج کل ہو رہا ہے. اف دیر از اے کلائمیٹ ایونٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ وچ has the Champions Trophy being cancelled, can you just see the domino effect of that on your economy, on transportation, on everything? So climate change is intersectional. اور جب تک ہم اس کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گے، اس کی انٹر ڈپینڈنس ود دی ادر سیکٹرز نہیں دیکھیں گے، آپ کے اسکول بند ہو جاتے ہیں. مطلب بہت سی چیزیں. آپ نے اسموگ کا ذکر کیا. ون مور تھنگ جو میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایوری بڈی ہیز دس. سو لیٹس ناٹ بلیو وٹ ایور وی آر ٹولڈ. Because technology
ہم خود سے سچے نہیں بنے, ہمیں ٹیکنالوجی نے مجبوراً سچا بنا دیا ہے, بیکاز اٹ ریویلس کہ پاکستان میں ایگریکلچر ریزیڈیو اکتوبر میں جلتا ہے اور انڈیا میں نومبر میں جلتا ہے. آپ کی جو ونڈ ڈائریکشن ہے وہ پاکستان سے ونٹر میں اس طرف جاتی ہے. سو دس از ناؤ ایکسیپٹیبل ان آل دی میٹ سرکلز اینڈ ایوری بڈی ایلس کہ یہاں سے پولوشن ادھر جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اسموگ ہوتی ہے. بٹ دے ہیو ٹیکن میجرز, وی کین آلسو ٹیک, وی مسٹ آلسو ٹیک دوز میجرز. بالکل درست. تو بہت اچھی بات جو میڈم عافیہ نے کی وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے کی. تو ہمارے ساتھ جو ہے نوید عباس صاحب موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ساری جو پولیوشن آ رہی ہے وہ انیفیشنسی کی وجہ سے آ رہی ہے. تو کیا ڈیجیٹلائزیشن اس انیفیشنسی کو دور کر سکتی ہے؟ تھینک یو جی یہاں بلانے کا بھی, اور آئی تھنک سر نے بات کی کوئی نوجوانوں کو بلائے تو تھوڑا سا تھوڑے سے نوجوان ایک ہیں بھی. میرا جو ایکسپیرینس ہے جی کوئی اراؤنڈ 10 ایئرس, مور دین 10 ایئرس آف گورنمنٹ سیکٹر ڈیجیٹلائزیشن ہے, اور اسپیشلی اب اس میں جو مین کمپوننٹ ہے وہ ٹریڈ ہے. اور انیشلی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا جو کسٹمز کا مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو ڈیجیٹلائز کرانے کے لیے, اور اب ہم پورے ٹریڈ کے جو ایکو سسٹم ہے اس کو ہم ڈیجیٹلائز کرانے کی طرف کام کر رہے ہیں. اس میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا پاکستان سنگل ونڈو کے نام سے, جو کہ شبر صاحب بھی چیئرمین تھے اس دور میں بھی یہ آگے بڑھتا رہا, بٹ اس کا پھر ایک ایکٹ آیا پارلیمنٹ سے پاس ہوا. اب جب ہم ساری ڈیجیٹلائزیشن کی جب بات کرتے ہیں تو اگر پالیسی لیول کی بات کریں تو جو ہم نے ایک فالو کیا, ایک جو پیٹرن فالو کیا, اور جو کہ آئی تھنک ہمیں سکسیزفل بھی لگتا ہے, اور اس کو آگے جا کے میں اس سے بھی لنک کروں گا کلائمیٹ سے بھی. تو وہ جب ایکٹ پاس ہوا تو ہم نے اس میں پورے ٹریڈ کے ایکو سسٹم کو کور کیا, اسٹارٹنگ فرام اگر کوئی کسی بھی ملک کے ویئر ہاؤس سے کوئی کنسائنمنٹ چلتا ہے کسی بھی ویئر ہاؤس سے, تو اس کے بعد اگر کسی ویسل پہ یا کسی ایئر لائن پہ, اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ جو آپ کے بینکنگ انسٹرومنٹس ہیں, بینکنگ سائڈ ہے ٹریڈ فائنانس کی, وہ بھی ہم نے اس میں شامل کیا. اور پھر اس کی جو لوکل کمپلائنسز ہیں وہ بھی سب کی, جس میں انوائرمنٹل کمپلائنسز بھی شامل ہیں, جس میں رائس کی کمپلائنسز بھی ہم نے کور کی ہیں کہ یہاں سے وہ ڈیجیٹلائزڈ وے میں ہوں, اور آگے جو ہمارے کنٹریز ہیں ان کو ہم ایک ٹرسٹڈ قسم کا ڈاکیومنٹ دیں اور وہ سرٹیفائی کرے کہ یہ کمپلائنسز جو انٹرنیشنل گلوبل کمپلائنسز ہیں وہ بھی اس میں پوری ہوئی ہیں, اور لوکل کمپلائنسز بھی اس میں پوری ہوئی ہیں. تو اس پروجیکٹ کو ہم نے شروع کیا. اب اس کا میں صرف ایک مثال آپ کو دے دوں کہ ہم نے ایک اسٹڈی کرائی تھی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ان کی تعاون سے, تو انہوں نے جو ہمیں ایک ایسٹیمیٹ دیا کہ اراؤنڈ صرف کیونکہ ایئر سائڈ پہ ہماری بالکل کوئی ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہے, پورا جو کارگو کا سائیکل ہے وہ پورا مینول ہے, تو اراؤنڈ 76 ملین پیپر شیٹس صرف یوز ہوتی ہیں آپ کا جو 1 ایئر میں. اگر آپ کا پورا جو کارگو سائیکل ہے اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک ایئر میں ہماری 76 ملین پیپر شیٹس ہیں تو ہم اب تک کتنی پولیوشن پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے پھیلا چکے ہوں گے. اور اگر ہم میریٹائم سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو ڈیجیٹلائزیشن کا جو رول ہے اس میں اگر آپ آئی او ٹی, ایمیشنز اور ان سب چیزوں کو لے کے, تو ایک طرف انوائرمنٹل سائڈ ہو گئی جہاں پہ شاید ہمیں ٹیکنالوجی ڈیجیٹلائزیشن بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے, اور پھر جو دوسری سائڈ ہے اکنامک گروتھ کی, اگر اس میں ہم اب ڈیجیٹلائزیشن کی طرف نہیں آتے ہیں تو اگر ہمارا ایک صرف سسٹینیبلٹی تو شاید دور کی بات ہے, ہم اب اس میں کمپیٹ بھی نہ کر سکیں, ہماری جو بھی گڈس ہیں یا سروسز ہیں وہ اتنی انکمپیٹیٹو ہو جائیں کہ ہم شاید کہیں بیچ بھی نہ سکیں. سسٹینیبلٹی آئی تھنک ہمارے لیے شاید سر نے, شبر صاحب نے بھی جو بات کی, تھوڑی سی دور کی بات ہے. ہم سروائیول موڈ میں ہیں ہمارے پاس, لیکن اس سروائیول موڈ کا آئی تھنک ایک اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں کہ جہاں پہ کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے کچھ کرنے کی. کچھ اس طرح کی پالیسیز ہم لے کر آئیں, اور آئی تھنک ہمارا بڑا اس میں سکسیزفل ایک یہ رہا ہے. ہم کوئی 3 سے اب 4th ایئر ہمارا چل رہا ہے گروتھ کا. اس میں ہم نے 15 ڈپارٹمنٹس کو ڈیجیٹلائزڈ کیا ہے, اور اب ہم پورٹ کی سائڈ کے جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو بھی ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. اراؤنڈ کوئی مور دین 20 گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے پروسیسز کو ہم ابھی تک ڈیجیٹلائزڈ کر چکے ہیں, اور وہ جو پیپر بیسڈ ڈاکیومنٹس ہوتے تھے ان کو ہم نے کنورٹ کر دیا ہے الیکٹرانک فارمیٹس میں.
اور اب وہ ڈاکومنٹس ہم پھر ایک انٹرنیشنلی جو ریکگنائز طریقے ہیں ڈاکومنٹ شیئرنگ کے، ڈفرینٹ انٹرنیشنل فورمز ہیں جہاں پہ آپ بھیج دیں، آپ کو پیپر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اب ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹس وہاں پہ چلے جائیں. اب دوسری جب ہماری ایک بات بھی ہو رہی تھی گروپ پہ کہ ڈیجیٹلائزیشن کے اپنے بھی انوائرمنٹل کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں، تو لیکن دنیا نے اس کو بھی آئی تھنک اتنی اب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے کہ آپ کے جو ڈیٹا سینٹرز ہیں رینیویبل انرجی پہ چلے جائیں، تو آپ ان چیزوں کو آپ سرکولر اکانومی پہ چلے جائیں تو آپ کی ری یوزیبلٹی اور ان طریقوں سے آپ ان کو کم کر سکتے ہیں. لیکن آئی تھنک ہمارا تو شاید اب وہ بھی کنسرن نہیں ہے نا کہ ہمارے پاس تو ابھی نہ ہونے کے برابر چیزیں ہیں دنیا میں. ڈیٹا سینٹرز آپ کی آج کل کی دنیا کی ترقی کا راز ہیں. ڈیٹا از ایکچولی دی گولڈ مائن ناؤ. لیکن آپ کے پاس ڈیٹا سینٹرز کی، ہمارے پاس پورے پاکستان میں ڈیٹا سینٹرز کی ایک کیٹیگرائزیشن ہے انٹرنیشنلی ٹیئر 1 2 3 4. پاکستان میں ٹیئر 4 تو نہ ہونے کے برابر ہے، جس کو انٹرنیشنلی امیزون یا علی بابا وغیرہ یہ لوگ یوز کرتے ہیں. تو وہ تو آپ کے پاس پورے پاکستان میں ایک بھی ڈیٹا سینٹر نہیں ہے. آپ کے پاس ٹیئر 3 کے ہیں، اگر ٹیئر 3 بھی اب کراچی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف 2 ڈیٹا سینٹر ملتے ہیں. تو ہمارے پاس تو ابھی اس طرف سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے انوائرمنٹل سائڈس کو دیکھیں. ہمارے پاس ایکچولی ابھی کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم ان کو پھر ایک پالیسی کے ذریعے ہم ڈیٹا سینٹرز کی بھی رینیویبل سائڈ کو کیٹر کریں، ان کو انسینٹیوائز کریں، ٹیکس کریڈٹس دیں یا جو بھی کرنا ہے ان کو ان سائٹس پہ لے آئیں. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم کہ اگر کوئی ہماری سرشبر بھی بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ سائٹ پہ یا جہاں پہ بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کو ابھی سے لے جائیں کہ جی آپ نے اگر ان سب چیزوں کو انوائرمنٹلی سسٹینیبل بنانا ہے تو پھر ہم ان کو انسینٹیوائز کریں. آپ کو ڈیٹا سینٹرز کو انسینٹیوائز کریں کہ وہ رینیویبل پہ آ جائیں، آپ اس کو سرکولر اکانومی کو انسینٹیوائز کریں. تو آئی تھنک ڈیجیٹلائزیشن کے علاوہ جو ابھی تک کا ایکسپیرینس ہے آئی تھنک وی ہیو ڈن سکسیزفلی. اور آئی تھنک ہمارے پاس بھی اگر انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی کو بھی ڈیجیٹلائزیشن کے علاوہ کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. چائنا کا ایگزامپل آپ دیکھ لیں، شنگھائی آپ کا کسی دور میں بالکل انہیبیٹیبل ہو چکا تھا، لیکن اب آپ شنگھائی جائیں تو آپ کو ٹوٹلی ماحول دوسرا ملتا ہے. جی بہت شکریہ. تو شبر صاحب اب ہم اکنامک سسٹینیبلٹی کی بات کر لیں. اگر ہم اس کو ادر وے راؤنڈ دیکھ لیں، ہمارا ایکسپورٹس امپروو کر جائے، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ڈائیورسیفائی ہو جائیں، ہم دنیا کے اندر اپنی ایکسپورٹس گڈ سروسز وہ انکریز کر لیں، بجٹ ڈیفیسٹ پر کاؤنٹ فار کر لیں، تو کیا پھر انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی نہیں آ سکتی ہے؟ مطلب ہم اکنامک سسٹینیبلٹی کو فوکس کریں، اس سے آٹومیٹیکلی آپ جس طرح اسد نے کہا تھا کہ دونوں ایٹ ٹائم کلیش کرتے ہیں، اور اسی لیے میں پتہ نہیں آپ نے مجھے اس سیشن میں کیوں بلا لیا. میں تو اس سبجیکٹ پہ کبھی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا کیونکہ میں اس میٹر میں ٹرمپ کے ساتھ ہوں. اور ہمارا یہ سارا جو کہانی ہے، یہ جو ہم جو ساری کلائمیٹ چینج کی اور یہ سسٹینیبلٹی کی باتیں کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس فنڈ میں سے جو بنا ہوا ہے اس میں سے 4 پیسے چاہیے. ہمارا اس کے علاوہ کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. میں آپ کو وہ بھی نہیں مل رہے نا. ہم یہ ساری کہانی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہانی اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں انوائرمنٹ سے کوئی دلچسپی ہے. یہ بریت پاکستان جو ڈان نے کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمیں کوئی دلچسپی ہے. اس لیے کیا تھا کہ جو فنڈ بنا ہوا ہے انٹرنیشنلی، اس میں سے ہمیں 4 پیسے مل جائیں. مگر وہ بھی ایسا صحیح کر رہا ہے، ملنے والے نہیں ہیں، تو آپ پیسے ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میرا تو آئی ایم ویری کلیئر آن دس. تو میں پاکستان میں یہ کاربن ایمیشن اور یہ جو ہے سسٹینیبلٹی اور یہ چیزوں کو ان فیکٹ کلیش میں دیکھ رہا ہوں اکنامک سسٹینیبلٹی کے. جس گروتھ پہ میں نے جانا ہے، جس طریقے سے، فار ایگزامپل میں ایک سمپل مثال دے دیتا ہوں. آپ تھر کول کی بات کر رہے ہیں، اسد نے بالکل صحیح بات کی. میرے پاس تھر کول کے علاوہ کوئی سسٹینیبل بجلی کا سورس نہیں ہے اگر میں نے کمپیٹ کرنا ہے تو. اب تھر کول کلائمیٹیکلی گڈ ہے یا بیڈ ہے، یہ تو میں بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا نا. یہ تو میں بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا. مجھے تو تھر کول چلانا ہے، دیٹس آل. مجھے اپنے لوگوں کو زندہ رکھنا ہے، ماحول بعد میں دیکھی جائے گی. ہماری سسٹینیبلٹی ڈفرینٹ ہے نا جی. ہماری سسٹینیبلٹی ڈفرینٹ ہے نا. ہمیں تو تھر کول چلانا ہے، ہمیں تو فیصل آباد کی انڈسٹری چلانی ہے، چاہے وہاں پانی کا لیول جو بھی ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ جو ہم انگریزی سسٹینیبلٹی والی بول رہے ہیں،
یا جو ہم انگریزی بولنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ انگریزی چلنے والی نہیں ہے. تو اگر ہم اپنا مائنڈ تھوڑا چینج کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ وہ جو پیسے وہاں سے ملنے والے ہیں وہ نہیں ملیں گے, وہ نہیں ملیں گے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. اگر ملیں گے تو مجھ سے پوچھ کے ملیں گے, اگر میں کہوں گا تو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, ویسے سے پوچھیں گے ہم سے پہلے وہ کہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے, پیسے آپ کو نہیں ملیں گے. تو آپ پیسے اس پیسے کو بھول جائیں اور اپنی اکنامک سسٹیننس کے اوپر بات کریں کہ آپ کی اکنامک سسٹینیبلٹی کہاں کھڑی ہے. آپ کا جو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ سر کہ آپ ایک طرف ایک چیز اعلان کر دیتے ہیں, اڑان پاکستان. اب اڑان پاکستان کی کاغذ IMF کے کاغذ سے نہیں ملتے. آپ اڑان پاکستان کا جو کاغذ ہے وہ IMF کی جو پروجیکشن ہے 5 سال کی, وہ بھی تو اسی کی ہے نا, اسی چیز کی ہے نا. تو اڑان کو ملا کے دیکھیں وہ ملتے نہیں ہیں آپس میں. تو میری تو صرف ایک درخواست ہے کہ پہلے تو آپ سارے مل کے ایک فیصلہ کریں کہ آپ نے سچ بولنا ہے. جھوٹ بول کے آپ لوگوں کے ساتھ اب سوال یہ ہے کہ اکنامک سسٹینیبلٹی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو میری پرسنل کیلکولیشن ہے کہ میری اگر ایکسپورٹ کی پروسیڈ 60 یا 60 سے کم ہوتی ہے اگلے 2-3 سال کے اندر, تو میں کوئی سی بھی پوزیشن لگا لوں یہ ملک سسٹینیبل نہیں ہے. مجھے 60 پہ جانا ہے, 60 کے آس پاس پہنچنا ہے مجھے. اور اگر آپ 60 کی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کا کیش بیلنس پورا نہیں ہو رہا. یہ سمپل فگر, فیکٹس اینڈ فگر کی بات ہے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جی میں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا اور میں نے ڈیفالٹ پہ لے آیا اور میں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. یہ بکواس ہے سب. آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 30 31 چل رہی ہے. آپ $1 ملین کے اوپر روزانہ شام کو بکواس کرتے ہیں کہ جی آج کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو ہو گیا 300 ملین, کبھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا 200 ملین. 1990 میں ویتنام کی ایکسپورٹ 10 بلین تھی, پاکستان کی ایکسپورٹ بھی 10 بلین تھی. آج ویتنام کی ایکسپورٹ 600 بلین ہے. 600. ہماری ایکسپورٹ 30 بلین ہے. بکواس ہماری ختم نہیں ہوتی. انوائرمنٹ کی ہم باتیں کر رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کی ہم باتیں کر رہے ہیں, بریت پاکستان کی بات کر رہے ہیں. کھانے کو روٹی نہیں ہے. کون سی ہوا چاہیے تمہیں یار؟ جب روٹی نہیں ہے تو ہوا کہاں سے آئے گی یار؟ روٹی نہیں, پہلے روٹی کھاؤ گے نا, ہوا تو بعد میں آئے گی یار. خدا کا واسطہ ہے, روٹی نہیں ہے یار کھانے کو. کیا بات ہے؟ روٹی اگر پالیوٹیڈ ملے گی تو میری صحت اچھی نہیں ہوگی. صحت تو بعد میں آئے گی, پہلے زندہ تو رہو. پہلے زندہ تو رہو گے تو روٹی اچھی صحت رہے گی. یہ کہہ رہی ہیں میں ایک سیکنڈ میری بات, 24 گھنٹے تک آپ شاید کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں, ہوا کے بغیر شاید نہیں. تو وہ دیکھیے آدھا میرا گھنٹہ نہیں پوائنٹ رہ یہ ہے سکتے. کہ یہ جو ہم انوائرمنٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم نے کہانی شروع کی تھی پیسے لینے کے لیے. وہ پیسے نہیں مل رہے ہمیں, ٹھیک ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان, ہمیں جو فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ کیا پاکستان اکنامکلی سسٹینیبل پوزیشن میں کھڑا ہے یا نہیں کھڑا آج. ٹرو. اور اس پہ ہمیں بالکل اوپن کلیئر بات سے بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اس طرف دیکھ رہے ہیں یا اس طرف دیکھ رہے ہیں یا اس طرف دیکھ رہے ہیں. اور اس کے لیے میں صرف ایک بات کہتا ہوں بار بار کہ اس کے لیے ہمیں ایکسپورٹ کو 60 بلین یا 55 بلین پہ لانا ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارے ڈالر پورے نہیں ہو رہے. کیسے لائیں, کیسے ڈبل کریں؟ اب آتے ہیں میں اس کے بعد کیسے آتے ہیں. اچھا, اس کی دو طریقے ہیں. جو پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے. ایکسپورٹیبل سرپلس مجھے کیا چیز بناؤں گا تو میں کیا بیچوں گا. میں اس وقت 4 کمپنیوں میں بورڈ پہ بیٹھتا ہوں. 2 کمپنیاں IT کی ہیں اور 2 کمپنی ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی ایکسپورٹر ہیں. I was a member of the board of systems. I am sitting indirectly in the TRG also, and I am in the Kodu textile mill, and I am also on the other textile mill. اب میں یہ دیکھتا ہوں, ٹیکسٹائل کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس ایکچولی وہاں پر اب میرے پاس جگہ نہیں ہے. مجھے کاٹن بھی اچھی کوالٹی کی امپورٹ کرنی پڑتی ہے ایکسپورٹ کے پروڈکٹ بنانے کے لیے. اگر میں کوئی اچھی چیز بنانا چاہتا ہوں نا, جو اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ ہے, اگر میں کوئی اچھی چیز بنانا چاہتا ہوں, اگر ویلیو ایڈڈ, تو میرے پاس کاٹن نہیں ہے جس سے میں وہ دھاگا بناؤں اور دھاگا بنا کے کپڑا بناؤں. تو میرا جو ایکچولی پرابلم آ گیا ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ میرے پاس را مٹیریل ہی نہیں ہے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کاٹن ہے, ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے. میرا جو آج جو سب سے بڑا, اگر آپ کو پتہ ہے, آپ کو شاید پتہ ہو یا نہیں پتہ ہو, آج پاکستان کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہے اس کو شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا, اور وہ کبھی ٹی وی پہ بھی نہیں آتا. اس کا نام ہے اسٹائل ٹیکسٹائل لاہور. شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا. اس کی ایکسپورٹ, اسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے, انٹرلوپ سے زیادہ ہے. 650 یا 670 ملین ڈالر کی اس کی ایکسپورٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا بناتا ہے؟ وہ نائکے اور ایڈیڈاس کے لیے موزے بناتا ہے. اور نائکے اور ایڈیڈاس کے موزے جب بناتا ہے تو اس کی جو یان آتی ہے وہ آتی ہے امپورٹڈ کاٹن سے. تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا جو ویلیو ایڈڈ آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ اس کے پاس جو پاکستان کے پاس را مٹیریل نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں, اگر آپ پاکستان کی ایکسپورٹ کو دیکھیں, اور یہ کبھی آپ الگ سیشن کریے گا, آپ آج جائیں سب ویب سائٹ پہ جائیں اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو نکالیں کہ ایکسپورٹر, لارجسٹ ایکسپورٹر ان 2024 کون ہے. سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا اسٹائل, سیکنڈ نظر آئے گا انٹرلوپ, اس کے بعد لکی آئیں گے, ونشا آئیں گے, سفائر آئیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ انٹرلوپ اور اسٹائل دونوں یہ کوئی 1990 اور 2000 کے بعد پاکستان میں داخل ہوئے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے تمام والوں کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے. کیوں؟ اس لیے پھیر دی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں, میڈیا پہ نہیں آتے, اور اس لیے پھیر دی ہے کہ ان کے پاس وہ پروفیشنلی مینیج کمپنیز ہیں. انٹرلوپ والا جو ہے وہ پہلے سوئی گیس پہ کام کرتا تھا. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بزنس مین, اکنامسٹ, تو ہم اسٹاک بروکر کو بلا کے بٹھا دیتے ہیں یہاں پر کہ یہ بزنس مین ہے. وہ اسٹاک بروکر ہوتا ہے, وہاں کے جوا کھیل رہا ہوتا ہے شام کو جا کے اسٹاک مارکیٹ میں. تو ہمارا کرائٹیریا کیا ہے؟ کبھی آپ نے پتا کیا کہ ایکسپورٹر سب سے بڑا کون ہے پاکستان کا؟ اچھا انٹرسٹنگ بات بتاؤ, اسٹائل والے کا اونر جو ہے وہ کون ہے؟ ان کی پہلے پرفیوم کی بزنس تھی. They were perfume business in India. What I am trying to say کہ the problem with the Pakistan exporter is کہ جو ایکسپورٹر ہے اس کا اپنی ایکسپورٹ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ میرے پاس 2 نمبر پیسے باہر کیسے آ جائیں, میں 2 نمبری کیسے کروں, ایپٹیوا سے پیسے کیسے پکڑ لوں, ریبیٹ کیسے پکڑ لوں, یہ کیسے کروں. جو آدمی جینوئنلی کام کر رہے ہیں وہ پیسے بنا رہے ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں اور وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. پہلی بات تو ایکسپورٹر کو آپ نے جگہ دینی ہے, اس میں پروفیشنلزم لانی ہے, اس میں سے یہ مافیا جو بیٹھی ہوئی ہے ایپٹیوا ٹائپ کی, ان کو نکالنا ہے, تو آپ کی ایکسپورٹ ٹھیک ہو جائے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آج تک پاکستان میں ایکسپورٹ آف گڈس کے لیے کوئی فیسلٹی گورنمنٹ نے دی ہے فزیکل. آج تک کبھی ایکسپورٹ آف سروس کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں تھی. ٹھیک ہے, کہ میں اگر چاہتا ہوں کہ میں بنانا چاہتا ہوں BPO, تو مجھے کوئی گورنمنٹ یہ پلاٹ دے دے کہ یار یہ پلاٹ آپ کے لیے فری ہے, یہاں آپ شیڈ بنائیں, لڑکوں کو بٹھا کے BPO کریں. کبھی آج نے سوچا ہے؟ آپ نے سنا ہے کبھی؟ آپ نے سنی یہ بات؟ میری جو کمپنی انڈیا میں تھی پرائس واٹر ہاؤس کوپرس, اس کو انڈیا والوں نے 4.5 ایکڑ زمین دی تھی BPO بنانے کے لیے فری آف کاسٹ, کہ یار آپ یہاں BPO بنائیں اور چلائیں. حیدرآباد دکن میں کیا ہوا؟ تو یہ تو آپ کس دنیا میں بیٹھے. اچھا آپ اللہ کا شکر ہے, تو اگر آپ یہ جائیں ابھی یہ شارع فیصل پہ جائیں تو وہاں ایک IT پارک بنا ہے, دیکھا ہوگا آپ نے. مگر مجھے تو وہ ڈالنے سے ڈر لگتا ہے, فوجیوں کا ہے, میں اندر نہیں جاتا, مگر باہر سے اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا سنا ہے اندر گئے. دیکھیں تو میں واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ آپ کو IT پارک بنا کے لوگوں کو ایکسپورٹ آف سروس کی جگہ دینی پڑے گی. مطلب آپ یہ کہیں کہ یہ 2000 گز کا پلاٹ ہے, آپ لے شہناز صاحبہ, اور آپ یہاں بلڈنگ بنائیں, اور یہاں سے آپ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کریں, یہاں سے آپ BPO کی ایکسپورٹ کریں, یہاں سے آپ میڈیکل کی ایکسپورٹ کریں, یہ کریں. آج آپ بندوں کو کہاں بٹھائیں گی؟ آپ شارع فیصل پہ اتنا مہنگا کیسے لے سکتی ہیں؟ تو یہ ہیومن سروسز کی جو ایکسپورٹ ہے اس کا بھی انفراسٹرکچر دینا پڑتا ہے آپ کو سوسائٹی کو. وہ ہم نہیں دے رہے. عافیہ مجید پاک اور کوئی مریم صاحبہ کو تصویریں کھینچتی رہتی ہے, ان کو کب سمجھ نہیں ہے. دا پرابلم ود پاکستان, اگین آئی ایم سیئنگ, پرابلم ود پاکستان از کہ جو پاکستان میں ڈیسیژن میکر ہے اور پاکستان میں رول کرتا ہے, اس کو ایکچولی پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہی نہیں ہے.
میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آج کبھی میٹنگ میں آپ کو اسٹائل ٹیکسٹائل کا اونر ملے گا ہی نہیں. آپ نے کسی نے نام نہیں سنا ہوگا نا, کسی نے نام نہیں سنا نا کہ کیا چیز ہے وہ. ہی از دا لارجسٹ ایکسپورٹر آف پاکستان. ٹھیک ہے, کوشچن دس از آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا. دیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ. جب آپ سسٹینیبلٹی آف پاکستان اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا دوسرا جو ہے, آخری بات میں ختم کر رہا ہوں, پاکستان کو 2 جغرافیکل ایریاز میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. ایک ناردرن پاکستان جو کنزمپشن کے لیے پروڈیوس کرے گا اور وہیں کنزمپشن ہوگی, اور ایک ہوگا سدرن پاکستان جو ویتنام اور چائنا کے لیے باہر کے لیے سے امپورٹ کرے گا, یہاں فیبریکیٹ کرے گا اور آگے ایکسپورٹ کرے گا. یہ پاکستان کے اکنامک سسٹینیبلٹی کے لیے ضروری ہے. میں صوبے بنانے کی بات نہیں کر رہا. جو لاہور, فیصل آباد, سیالکوٹ ہے, یہ 1000 میل سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں ایک کمپنی میں ڈائریکٹر ہوں سوڈا ایش کی. 1000 میل سے سوڈا ایش کو میں کراچی لاتا ہوں, اور کراچی لا کے جب ایکسپورٹ کرتا ہوں تو مجھے کاسٹ وارا نہیں کھاتی. ٹھیک ہے, اور سملرلی جب یہاں سے میں فیصل آباد لے جاتا ہوں مجھے وارا نہیں کھاتی. تو پاکستان کی جغرافی کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا 2 حصوں میں. جو ناردرن پاکستان ہے وہ اپنا بنائے گا اور اپنا کرے گا, اور سدرن پاکستان امپورٹ کرے گا را مٹیریل اور یہاں پروسیس کرے گا اور آگے بڑھے گا, اگر آپ کو پاکستان کو چلانا ہے. اگر نہیں چلانا تو آپ کی مرضی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ جی اسد علی شاہ صاحب, آپ بتائیے سسٹینیبلٹی. ویسے میں تو سمجھتا ہوں کہ سسٹینیبلٹی جو ہے یہ پروٹوکولز تو ضروری ہیں نا. ہم نہیں کہہ رہے کہ تھر کول کو بند کر دیں آپ, یا کاربن کو, تو آپ مطلب پروٹوکولز تو اڈاپٹ کریں نا. بات یہ ہے کہ آپ نے 2 اکاؤنٹنٹس کو بلا دیا ہے اس کانفرنس میں, اور اکاؤنٹنٹس کا کام جو ہے نا وہ ذرا فیکچوئل ہوتا ہے, اور ہم بیلنس بھی کرتے, ویسے بیلنس بھی کرنا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا جو ڈفرینس آف ویو ہے میرا شبر کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اٹس ٹرو, اور اس ٹاپک میں بھی آپ دیکھیں اٹس ناٹ, ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ سسٹینیبلٹی زیادہ ہے, کلائمیٹ چینج بعد میں. اور سسٹینیبلٹی جو ہے دا ڈفرینس بٹوین us, پور کنٹریز جن کے پاس مطلب ہر چیز ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, ڈیسیجن میکنگ میں ہماری لمیٹیشنز ہیں, اینڈ دوز who have already acquired sustainability and who are rich, like Europeans, تو وہ پلانٹ کی بات کرتے ہیں, وہ سوچ رہے ہیں یہ جو سسٹینیبلٹی وہ کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 50 سال 100 سال کے بعد اگر یہ ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا تو یہ پلانٹ کو بڑا رسک ہے, ہم کیسے, ہمارے بچے کیسے زندہ رہیں گے, یا ہمارے ڈسینڈنٹس کیسے زندہ رہیں گے. So climate change is more about future, and also it affects more to countries like us جو کہ ڈیزاسٹر پرون ہیں, فلڈز وغیرہ, اور اس میں جو ہمیں زیادہ امپیکٹ آتا ہے. بٹ فار اس اگین پاکستان پرسپیکٹو, ہمارا جو سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے نا کہ ہماری 40% پیپل آر لیونگ بلو دا پاورٹی لائن. ہم بجلی کی اگر بات کریں تو ہمارے 30-40% لوگ جو ہیں آف گریڈ ہیں, ان کے پاس تو بجلی بھی نہیں ہے, اور وی آر ون آف دا لوئسٹ پر کیپٹا کنزیومر آف الیکٹریسٹی ان دا ورلڈ. تو پہلے تو آپ بجلی دیں نا, اگر آپ بجلی نہیں دیں گے تو زندگی, ابھی ہمارا ایشو سسٹینیبلٹی کا کرنٹ ہے. ہمارے پاس لرننگ پاورٹی ہے, ہمارے پاس فوڈ پاورٹی ہے, بجلی نہیں ہے. تو we have to divide it in 2 kind of thing. Obviously we have to talk sustainability, Shabbar, we can't just say environmental بات تو ہمیں کرنی پڑے گی نا, بیکاز جو ہمارا کنزیومر ہے, جو آپ 2 ایکسپورٹرز کی بات کر رہے ہو, اس میں سے ایک تو سوشل میڈیا پہ میں روز دیکھتا ہوں اس کو, مصدق کو, جو ہے انٹرلوپ تو ہے نا سوشل میڈیا, اور وہ ظاہر ہے یورپینس کو بیچتا ہے, تو ہی ہیز ٹو کمپلائی ود دوز اسٹینڈرڈس. تو دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہمیں کہیں لپ سروس بھی کرنی ہے, ہمیں سسٹینیبلٹی کی اور کلائمیٹ چینج کی بات بھی کرنی ہے, بٹ ایکچولی پرائیویٹ سیکٹر انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی اور یہ چیز وہاں کرے گا جہاں اس کو فائدہ ہوگا, جہاں اس کو فائدہ ہوگا.
So, from the government and policy perspective, we have to obviously increase our exports, we have to increase our growth, we have to reduce poverty, we have to reduce learning poverty, we have to, ہمارے آدھے سے زیادہ بچے اسکول نہیں جاتے, ہمارے 40% of our children are stunted. تو ہمارے لیے جو سسٹینیبلٹی ہے وہ ارجنٹ ہے زیادہ. True. تو وی ہیو ٹو کمبائن اینڈ بیلنس اٹ ان اے مینر کہ ہم جو ہے کچھ جو انوائرمنٹلی اتنے پازیٹیو پروجیکٹس نہیں ہیں, لائک اگر ہم کول کو اور زیادہ انوائرمنٹ مطلب اس کو اسکیل اپ کریں, جو کہ ہمیں پرابلم ہو گیا ہے بیکاز فائنینسنگ نہیں مل رہی ہے, تو ہماری بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اگر دیکھیں نا, تھر از دا چیپسٹ بیس لوڈ, لیکن اس میں ہمیں فائنینسنگ نہیں ملتی. ہم تو کتنے 30-40 ملین ٹنز ہم برن کرتے ہیں, انڈیا ہم سے 20 ٹائم زیادہ برن کرتا ہے کول, اور چائنا جو ہے اگر ہم 20-30 ملین ٹنز تو وہ تو 4 بلین ٹنز ایوری ایئر چائنا برن کرتا ہے, لیکن ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. True. تو انڈیا بھی کیا کر رہا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ گرین انڈیا کی بھی بات کرتا ہے, وہاں باتیں زیادہ ہوتی ہیں, لیکن ایکچولی جو ان کی ساری اکانومی ہے وہ کول بیسڈ ہے. بالکل صحیح. تو وی ہیو ٹو ہیو اے پریگمیٹک اسٹریٹجی ویئر obviously جہاں پر environmental, obviously we have to care about the planet, we have to talk about that. تو and there are a lot of projects جہاں پر it makes lot of economic sense, you know, to make them environmental friendly. مطلب renewables have now become very very economically sustainable. ہماری جو urban planning ہے, ہماری we are one of the most arid countries. تو ہمیں اپنے پانی کو جو ہے اس طریقے سے مینیج کرنا ہے کہ ہم فلڈ سے بھی بچیں اور ہم اس کو ویسٹ بھی نہ کریں. ہمیں ڈرپ اریگیشن کی طرف جانا چاہیے, ہمیں ماڈرن اس سے ہماری پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے گی. یہ جو بات کر رہے ہیں ہماری کہ کاٹن نہیں ہے, ہماری ساری سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ ٹیکسٹائل ہے. اس سال ون آف دا بگ پرابلم I think these months is that we have to import lot of cotton now. True. Apart from the good quality, جو اپنی quality, ایک تو ہم نے quality بھی اپنی improve نہیں کی ہے. تو بات یہ ہے کہ the answer lies in the basics. True. We have to make our policies based on common sense, and obviously we have to please our customers also. True. True. Thank you. تو dear audience, یہ علم کے سمندر اس وقت موجود ہیں. ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پلیز جی پلیز. جی میں آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو اے کویشچن رادر ٹو کمنٹ. آل لرنڈ اسپیکرس ہیو ٹاکڈ ویری نائسلی اینڈ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام دیم ایز ویل. میرا شبر صاحب سے اور پھر ہمارے جو نوید صاحب ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں ڈیجیٹل کے حوالے سے. شبر صاحب آپ نے جو لسٹ بتائی, اسٹائل ٹیکسٹائل نمبر 1 ہے ایکسپورٹ میں, انٹرلوپ ہے, کچھ ملٹی نیشنل بھی ہیں جو میری نالج میں ہیں لائک H&M, انڈی ٹیکس, جو کہ $800 ملین سے زیادہ کی ان کی بھی ایکسپورٹ ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ وہ ملٹی نیشنل آپ نے شاید شامل نہیں کی اس میں. جو میرا سوال تھا کہ جو سسٹینیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ دونوں کمپنیوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کیونکہ میرے بیٹا وہاں کام کرتا رہا ہے. تو ہم صرف را کو ایکسپورٹ ہم بھیجتے ہیں بنگلہ دیش میں, جہاں پہ ویلیو ایڈیشن بنگلہ دیش میں ہوتی ہے. تو اس پہلو پہ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ آپ سب لوگوں کو بتائیں کہ یہ بھی کتنا بڑا ایک پاکستان کے لیے انفارچونیٹ ہے کہ را مٹیریل یہاں کا ہے لیکن ویلیو ایڈیشن ڈھاکہ میں جا کے ہو رہی ہے اس کی. اور ایک چیز جو نوید صاحب, چونکہ ڈیجیٹل سے آپ گورنمنٹ کا تعلق ہے آپ کا, میں نے ایک کانفرنس اٹینڈ کی تھی گرین انرجی پہ ڈنمارک میں. تو وہاں پر جو کنکلوژن ہوا تھا, اٹ واز آلسو ٹو مائی ویری سرپرائز کہ یہ مجھے بھی نہیں پتہ تھا, اگرچہ کہ میں بیسیکلی الیکٹرانک انجینئر ہوں. بہت سارے الیکٹرانک اکوپمنٹس ہیں یا اس کے پارٹس ہیں جو ایک خاص ٹائم کے بعد ایک ایمیشن شروع کر دیتے ہیں اور وہ بڑی پوائزنس ہوتی ہے, خاص طور پہ CRT یا وہ چپس جس کے اندر سلیکون ڈائی آکسائڈ یوز ہوتی ہے. تو یہ جو کنٹریز ہیں لائک چائنا جو کہ
हज़ारों करोड़ों चीज़ें ऐसे इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करता है एवरी ईयर, तो उनकी पॉलिसी है कि हर 5 साल बाद वो तो रिप्लेस करा देते हैं अपनी जो भी चीज़ें हैं, और उन्होंने अपने लोगों को एजुकेट भी किया हुआ है. शायद ये पॉइंट इतना डिस्कस नहीं हुआ किसी भी फोरम पे, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ. तो चाइना, अमेरिका, ये इनके पास ये चीज़ें तो बहुत प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय करने की फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है. शायद 1/3 है चाइना में जितना वो प्रोड्यूस करता है, और 5 साल के बाद अगर उसको ख़त्म करना है तो 1/3 फैसिलिटीज़ हैं, जो मैंने अभी कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ. तो वो करते क्या हैं कि वो थ्रो अवे प्राइस पे या समटाइम्स ज़ीरो प्राइस पे वो कहते हैं आप बस उठा के ले जाओ. तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान, ये वहाँ से जाके तकरीबन फ्री में वो सारी चीज़ें ले आते हैं पाकिस्तान में, और यहाँ पर बड़े सस्ते दाम से मिलते हैं चीज़ें. वो बहुत सारी जगहों पे मिलती हैं. सर एक कंप्लीट होने दे, 1 सेकंड है. तो ये चीज़ें पाकिस्तान में जब इस्तेमाल होती हैं, और उसमें से न सिर्फ ये एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं, बल्कि उसमें पॉइजनस गैसेस होती हैं. तो उसकी रोकथाम के लिए या उसके लिए कभी आपने सोचा है? थैंक यू वेरी मच. मैं आपको जवाब देता हूँ. देखिए, एक चीज़ को आप समझें एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोग नहीं समझते. जब आप कमोडिटी एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको प्राइस नहीं मिलेगी. कमोडिटी का मतलब होता है कि कमोडिटी का कोई ब्रांड नहीं होता. चावल है, उसका कोई ब्रांड नहीं होता, चावल चावल है. ठीक है, यान यान है, 21 काउंट का यान है. और इवन सॉक्स भी जो हैं वो कमोडिटी है. पैसे जब मिलते हैं, जब वैल्यू एडिड होता है. शर्ट होती है, ज़ारा की शर्ट है, लिवाइस की जीन है. पाकिस्तान वो कंट्री है जो ब्रांड से कमोडिटी में चला गया, उल्टा चला है. हम उल्टे चले गए. हम एक ज़माने में कभी ब्रांड की एक्सपोर्ट किया करते थे, थोड़ी बहुत. अब पाकिस्तान की 95% एक्सपोर्ट कमोडिटी की है. कमोडिटी का मतलब ये है कि मैं बेड शीटें बेच रहा हूँ 500, और वो जर्मनी में जाकर किसी ब्रांड के तहत बिकती है. ये बात आपसे कोई कहेगा नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलेंगे आपके साथ. पाकिस्तान कमोडिटी का एक्सपोर्टर है. जब कमोडिटी की एक्सपोर्ट होगी तो कभी आपको प्राइस नहीं मिलेगी. ठीक है. ब्रांड की एक्सपोर्ट जब होती है, वो टेक्सटाइल की होती है, वो वैल्यू एडिड की होती है. टेक्सटाइल वैल्यू एडिड बनाने के लिए आपको लेबर इन्वॉल्व करनी पड़ेगी. लेबर जब इन्वॉल्व करनी पड़ेगी तो आपने बांग्लादेश की बात की. बांग्लादेश की टेक्सटाइल की लेबर में 80% औरतें हैं, और आपकी औरतें यहाँ बच्चे पैदा करती हैं और घर में रहती हैं. तो आप ये पाकिस्तान की बात नहीं करें, ये पाकिस्तान का बुनियादी मसला है. आप चले जाएं साइट पर, आप चले जाएं कोरंगी पर, आप चले जाएं लांडी पर. क्या कोई शरीफ लड़की लांडी में जाके काम कर सकती है? कोरंगी में काम कर सकती है? साइट पे जाके काम कर सकती है रात की शिफ्ट में? तो जब वैल्यू एडिशन टेक्सटाइल में उस वक्त होती है जब वहाँ लेडीज़ वर्कर होती हैं. ठीक है. पाकिस्तान में आपने तालिबानाइजेशन के तहत लेडीज़ वर्कर को आउटसाइड दिस सिस्टम कर दिया है. हर इंडस्ट्रियल एरिया के सामने एक बड़ी सी मदरसा मस्जिद है. अभी ये खातून दाखिल हुई हैं पूरी तरह पूरी तरह हिजाब में. मुझे कोई एतराज़ नहीं है उनके होने पर, मगर मुझे समझ नहीं आता कि मैं वो मर्द हैं या औरत हैं. मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे सच बोलने की बीमारी हो गई है. ठीक है. नहीं तो मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बातों को समझें. आप जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो पहले अपनी ग्राउंड रियलिटी को समझें मैं क्या कह रहा हूँ. आप जाके बांग्लादेश की इंडस्ट्री को जाके खोलें और देखें वहाँ कौन काम कर रहा है. मर्द काम कर रहा है या औरत काम कर रही है? क्या आपके माशरे में, आपके कल्चर में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में औरत काम कर सकती है? बताएं मुझे. अभी वो टीचर वाले बैठे हुए बात कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी उनकी बात पर कि ये क्या कर रहे हैं बातें. तो बात व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप बांग्लादेश की बात करते हैं, वो एक एजुकेटेड रिफाइंड सोसाइटी है. आप एक तालिबानाइजेशन ट्राइबल सोसाइटी है. पहले अपनी सोसाइटी का एथोस चेंज करें, फिर आपकी इकोनॉमिक्स चेंज होगी. ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये सिर्फ यहाँ बैठ के अच्छी लगती हैं. थैंक यू.
سر اگر لیگلی دیکھیں تو پاکستان میں الیکٹرانکس اور یوز چپس سیمی کنڈکٹر چپس لیگلی الاؤڈ نہیں ہیں, بینڈ ہیں. اگر کوئی اس طریقے کی ڈمپنگ ہوتی بھی ہے اور آپ کو کوئی بھیج دیتا ہے تو پاکستان ان کو واپس بھیج بھی سکتا ہے اگر کوئی واقعی کوئی کسٹمز کی سائٹ پہ کوئی مسڈکلیئرڈ چیزوں کو کوئی الو نہیں کرتا کلیئرنس تو جا بھی سکتی ہیں. بٹ دنیا میں اب اس طرح کی چیزوں کو نا ری یوزیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اب دیکھا جاتا ہے کہ وہیں پہ آپ پروڈیوسر کو باؤنڈ کر دیں کہ بھئی آپ نے 3 سال کے بعد اس پروڈکٹ کو واپس, اگر جب اس کی یوزیج پورا ہو جاتا ہے تو آپ ہی نے لے لینا ہے. تو وہ لے کے وہ جو پروڈیوسر ہے اسی پروڈکٹ کو خود ہی ری یوزیبل بنا کے واپس مارکیٹ میں لے آتا ہے. بٹ ایز فار ایز پاکستان کا جو اینڈ ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہیں. اگر آپ کوالٹی کا کوئی ڈیٹا سینٹر کی بات کرتے ہیں, اگر کوئی کوالٹی کی پروڈکٹ ہے تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں یوز نہیں ہوتی. ہمارا اسٹل مسئلہ وہی سروائیول کا ہے کہ چیپ چیزوں کے لیے اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا بہت ریپیئر کر کے کسی چھوٹی چیزوں میں شاید یوز کر لیتے ہوں. وہ بھی ہمارا اپنا اکنامک مسئلہ ہے, یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. اسٹل وہاں پہ اس کی اب ری یوزیبلٹی پہ یا رینیویبل کی طرف ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ اسٹل ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہمارا ہے, اور اگر ہم اس کو الو نہ کریں تو آئی تھنک کوئی اس طرح کی ڈمپنگ یہاں پہ کر نہیں سکتا. جی پلیز, اینی ادر کوشچن پلیز. ذرا اگر شارٹ کوشچن کریں گے تو یہ جواب بھی. جی پلیز 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 پلیز. My question to the team panelists is that we are focusing, as we have discussed, about the exports. And the Pakistan economic sustainability is dependent upon the exports. But the world where we are going to export is not going to accept if we are not following sustainability, if we are not working on the protocols of the climate change. So I see a contradiction in that. So interloop کی ایگزامپل لے لیں, دوسری ایگزامپل لے لیں. So by whether you like it or you do not like it, we have to. So I want to get the answer that how is it possible that we discard the world where the world is moving towards sustainability and still we hope that the world is going to accept our export. That's not possible. That's my question. میں نے تو یہ بات کی نا, ایک منٹ شبت. I said exactly the same thing کہ جہاں پر جو بزنسز ہیں جنہوں نے یورپ میں بیچنا ہے ان کو تو مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹل اسٹینڈرڈس کو کمپلائی کرنا ہی ہے نا, ادروائز بک نہیں سکتی آپ کی چیزیں. سو بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی آلسو ہیو ٹو ڈو تھنگز وچ آر مور اکنامیکل بٹ مے ناٹ بی ایکسیپٹیبل. انڈیا بھی یہی کرتا ہے, چائنا بھی یہی کرتا ہے, پوری دنیا یہی کرتی ہے, ٹرمپ بھی یہی کر رہا ہے کہ جہاں پر اپنا انٹرسٹ انوالوڈ ہے اکانومی کا تو وہاں پر وہ جو ہے نا یورپین اسٹینڈرڈس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اچھا, آئی ووڈ آلسو لائک ٹو ٹاک ون مور امپورٹنٹ تھنگ آن سسٹینیبلٹی وچ آپ نے ڈیجیٹائزیشن کی جو بات کی ہے. سی وی آر ناؤ ان اے ورلڈ جہاں پر وہ کہتے ہیں نا ڈیٹا از دا نیو آئل, جو آپ بات کر رہے تھے, ڈیٹا از دا نیو آئل اینڈ دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی میں جو اتنی تیزی سے چینجز ہو رہی ہیں, دنیا اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے, اف وی ڈو ناٹ بیکم ڈیجیٹل اینڈ امبریس دیز ٹیکنالوجیز تو ہم اینڈ ادر کنٹریز ایون بنگلہ دیش, آپ کو بتاؤں یہ جو بنگلہ دیش کی جو ایڈوانٹیج ہے, جو اٹس ٹرو دیٹ ریلیٹیولی اسپیکنگ دے ہیو ایجوکیشن میں انہوں نے کافی ایڈوانسمنٹ کیا ہے, لٹریسی بہتر ہے اور عورتیں کام کرتی ہیں وہاں پر, فیمیل امپاورمنٹ ہے وہاں پر. بٹ دا تھنگ از اس کی جگہ پر روبوٹس کام کریں گے. آگے جو دنیا ہے, ایف وی ڈو ناٹ embrace artificial intelligence and digitization then sustainability ختم ہو جاتی ہے ہماری. اور دوسری یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, بائی دا وے اس کو ایڈریس جو ہے نا وہ بھی ٹیکنالوجی کرے گی. دیکھیں ٹیکنالوجی اے آئی از ڈپینڈنٹ آن لاٹ آف انرجی, دے یوز لاٹ آف انرجی, اور وہ انرجی جو ہے وہ رینیوبل سے ابھی نہیں آ سکتی ان دا فورس. اور جو یہ ریس آپ نے ابھی سنا ہوگا $500 بلین جو ہے
ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی اناؤنس کیا ہے AI ڈیٹا سینٹرز وہاں لگ رہے ہیں. یورپینز نے $200 بلین اناؤنس کیا ہے. یہ کمپٹیشن ہے کہ AI کی ریس ہے اب کہ چائنا ہیز کم اپ ود این امیزنگ وہ جو ڈیپ سیک ہے جو $100 ملین میں وہ لوگ کر رہے تھے وہ $6 ملین میں وہ کر رہے ہیں. تو یہ 3 بلاکس میں اس وقت ریس چل رہی ہے AI میں. اینڈ AI کو ڈیولپ اینڈ AI از جسٹ گوئنگ ٹو چینج دا ورلڈ. اتنی تیزی سے آپ کی ریسرچ, ڈرگ ڈسکوری, DNA, جینیٹکس, بوتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ بایوٹیک جو ہے نا وہ ٹوٹلی ریولیوشنائز ہو جائیں گے اگلے چند سالوں میں. اچھا, that is going to provide you the answers also. Initially, it will destroy you. It may actually create adverse impact on the climate also. There is a book by Mustafa Suleyman, جو ڈیپ مائنڈ کا جو ہے CEO تھا, دی نیو ویوز جو ہے نا, اور اس طرح کی آپ کو بہت ملیں گی. آل آف دیم آر سیئنگ کہ دنیا اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اگر 1 سال 2 سال کے بعد ہم یہاں جب بیٹھے ہوں گے تو ہم کیا باتیں کر رہے ہوں گے. اور اب تو وہ انسان کو جو ہے نا جینیٹکس چینج کر رہے ہیں, انسان اس طرح سے پیدا ہوں گے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ یو مے ہیو بریلینٹ پیپل جو کہ 15-16 سال 20 سال میں جو ہے سائنٹسٹ بن جائیں, اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اسد صاحب کی طرح نہیں سوچتا, میں بڑا جاہل آدمی ہوں اور میرا یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم چینج ہو جائیں گے بہت جلدی. آئی مے بی ایگری, مگر میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے رحمت دی ہے ٹرمپ کی شکل میں, اور انہوں نے کلائمیٹ والا قصہ ختم کر دیا, تو امریکہ کا ایکسپورٹ تو ہمارا بچ گیا. ٹھیک ہے نا, تو آپ پریشان نہیں ہو ایز فار امریکہ از کنسرن, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ کا تقریباً 50% امریکہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو امریکہ میں تو ٹرمپ نے ہمیں, اللہ کا شکر ہے, انہوں نے ہمیں ایک جگہ دے دی. ٹھیک ہے, تو آپ پریشان نہیں ہو کہ ہم, مگر یہ جو آپ کی بات ہے کہ یہ جو جب اگر میں کوئی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کرتا ہوں تو مجھے, جس طرح میں نے کہا نا کہ میرا مسئلہ گورنمنٹ نے آج سے نہیں, یا میں آج سے بات نہیں کر رہا, میں پچھلے 15 سال سے اپنی فرم, جب میں فرم میں تھا, ہم رپورٹنگ کرتے تھے وہاں پر انوائرمنٹ کی اور کلائمیٹ کی, اور سپلائرز کو بھی دیکھا کرتے تھے. تو یہ ہم پہلے بھی کر رہے ہیں. جو اچھا ایکسپورٹر ہوتا ہے وہ کرے گا اور کرتا رہے گا. گورنمنٹ نے نہ کبھی اس سے پہلے ہیلپ کی ہے, نہ ابھی ہمیں کوئی امید ہے کہ گورنمنٹ ہیلپ کرے گی. اور اگر گورنمنٹ اس سے باہر ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے. مطلب گورنمنٹ دیکھیں نا, ہمارا تو عجیب و غریب حال ہے نا. کراچی میں کوئی KMC کے انڈر میں ویسٹ مینجمنٹ نہیں ہے. 3 کروڑ کا شہر ہے, وہ سندھ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ہے کوئی. اس کے پاس لاڑکانہ بھی ہے, اس کے پاس دادو بھی ہے, اس کے پاس یہ بھی ہے, اور وہ ویسٹ مینجمنٹ کرتی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کبھی کسی کو گیا ہو تو دنیا کی بیسٹ ویسٹ مینجمنٹ ان دا ورلڈ از تہران سٹی. وہ سب سے زیادہ بجلی پیدا کرتے ہیں ویسٹ سے. تو میں اسے اب یہ کہہ رہا ہوں, میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جب آپ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ایکسپورٹر کو پڑھ رہا ہے, آج نہیں پڑھا, پچھلے 20 سال سے پڑھ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ انوائرمنٹل اور لیبر لاز کی اور اس کی ساری کمپلائنس کریں, اور ہم کر رہے ہیں. مگر میں اس کو ریورس میں سیاست نے کہا, ہم اس کو ریورس میں دیکھ رہا ہوں. نہ چائنا کمپلائی کر رہا, نہ انڈیا کمپلائی کر رہا, نہ امریکہ کمپلائی کر رہا. اب صرف یورپ رہ گیا ہے, اور میری یورپ کی ایکسپورٹ $15-16 بلین کے آس پاس, 12-14 بلین سے زیادہ نہیں ہے, 7-8 بلین کی ہے. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. مگر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں اس بات سے اسد کی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں ڈائریکٹ عورت کی جگہ پہ روبوٹ آ جائے گی. یہ نہیں ہوگا. اٹ ول ٹیک مے بی 10 years 20 years, بٹ ہمیں ایک ٹرانزیشن میں جانا ہے. پہلے ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو ہیومن ایفرٹ سے بڑھانا پڑے گا, پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی آئے گی. مطلب میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ میں ڈائریکٹ ٹیکنالوجی پہ چلا جاؤں گا اور وہاں سے میں ایکسپورٹ کر لوں گا, کیونکہ ہمارے میں اتنی عقل بھی نہیں ہے. اگر ٹیکنالوجی آئے گی تو پھر انڈین لے کے جائیں گے, ہم کیوں لے کے جائیں گے, وہ تو ہم سے آگے ہے نا. تو ٹیکنالوجی جو چینج کرے گی تو انڈیا کو ایڈڈ ایڈوانٹیج دے گی, مجھے نہیں دے گی, کیونکہ ان کے پاس زیادہ بندے ہیں ایکسپورٹ. تو اس لیے ہمیں اپنے قدم زمین پہ رکھنے چاہیے. ٹیکنالوجی کی میں جو بات کر رہا ہوں, سوری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی آلسو میکس یو مور پروڈکٹیو, اٹ میکس یو مور کمپیٹیٹیو. تو اگر آپ دا ریزن وائی وی ڈونٹ ایکسپورٹ از کہ جو چیز بھی ہم بناتے ہیں اس میں بھی ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہوتی جا رہی ہے کمپیئر ٹو دا ورلڈ.
So AI and digitization makes you more productive, it makes individuals more productive, it makes companies more productive, it makes government more productive. تو میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں. میں جسٹ سو ٹو کامنٹس. ایک میں 2 اصطلاحات کو تھوڑا کلیریفائی کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ میں 2 صرف یہاں چیزیں کہنا چاہتی ہوں. جو کہا تھا کہ کلائمیٹ چینج کا ہمارے پاس کوئی متبادل اردو میں لفظ نہیں ہے، اس کو ہم موسمیاتی تغیر کہتے ہیں. سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک ایڈورسریل نہیں ہے ٹو گروتھ، کیونکہ سسٹینیبلٹی کا مطلب ہے پائیدار ترقی، وہ ترقی جو آئندہ بھی ہم کر سکیں، اگلی نسل کے لیے بھی ہم کچھ چیزیں چھوڑ سکیں. ہمارے جو ماحول ہے وہ اس طرح کا نہ ہو جائے کہ اگلی نسل کے لیے وہ یوزیبل نہ ہو. تو آپ جو ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں، ڈیجیٹائزیشن کی، آپ مرین کی بات کر رہے تھے، اگر آپ نیوی کی صرف رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں آف دی effect of corrosion on their assets, تو that's horrific because of pollution. اور اسی لیے میں نے شروع میں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کو الگ کیا تھا کہ پولوشن کر رہے ہیں ہمیں اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سے مسائل پولوشن ریلیٹڈ ہیں. کلائمیٹ چینج کے مسائل جو ہیں وہ اس کو ایگزاسبیٹ کریں گے، اس کے اثرات کو بہت زیادہ. اور اس کا اثر جیسے اسد صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں جو پاورٹی کی لائن سے نیچے لوگ ہیں سب سے زیادہ ان پہ پڑے گا، وہ اس سے کوپ نہیں کر سکیں گے. اب نیشنل اڈیپٹیشن پالیسی بھی آ گئی ہوئی ہے اور نیشنل کلائمیٹ فائنانس پالیسی بھی موجود ہے. اس کو دیکھیں، وہ کہیں یہ نہیں کہتی کہ پاکستان کو ترقی نہیں کرنی چاہیے، گروتھ نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا اب تھوڑا سا پیراڈائم ڈفرینٹ ہے جس میں ہم ریسورس کی اس طرح کی ایکسٹریکشن نہیں کریں کہ وہ آئندہ نسل کے لیے نہ رہے. اٹس اے سمپل ایز دیٹ. یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کون نہیں کرنا چاہتا؟ ہم بھی بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی بھی بہتر ہو، آنے والی نسل کے لیے بھی بہتر ہو. لیکن وہ بہتری جو ایک 60-70s کا ڈیولپمنٹ پیراڈائم تھا، اب وہ اس سے مختلف ہے، اور اب اس کے لیے آپ کے پاس روڈ میپ بھی موجود ہے. تو لیٹس جسٹ اسٹارٹ گوئنگ آن دیٹ پاتھ. اگر ہم اس تک جائیں گے ہی نہیں تو ہم اس پہ پھر اس کے وہ جو بینیفٹس ہیں ہم اس کو نہیں ریپ کر سکیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. میں نے جیسے بتایا کہ یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے، اور جو حضرات ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس علم کا سمندر موجود ہے. ہم اس کو کنکلوڈ نہیں کر سکتے ہیں، مگر میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں ایک ایسے پلان کی ضرورت ہے جو افیکٹو ہو، ایفیشینٹ ہو، ایکوٹی بیسڈ ہو. یہ 3 E's جو ہیں یہ ہمارے لیے پھر بھی امپورٹنٹ ہے. ہمیں ایفرٹ کرتے رہنا ہے، ہمیں افیکٹو ہونا ہے، ہمیں ایفیشینٹ ہونا ہے، اور ہمیں انکلوزیوٹی لانی ہے. تو انہی اروال کے ساتھ میں آج کے سیشن کا اختتام کرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. I now request President Zabist Madam Shanaz Wazir Ali and Vice President Admin and HR Mr. Imtiaz Qazi to please come up on the stage and give the token of appreciation to our esteemed panelist. Mr. Syed Asad Ali Shah. Mr. Syed Asad Ali Shah. Miss Afia Salam. Mr. Naveed Abbas Maiman. Mr. Shabbar Zaidi. And the moderator of the session, Dr. Shahid Hussain Javed.